पास कुव्वत नाज़िरा नहीं है, देखने की ताकत नहीं है, क्या तुम्हारी जिंदगी अपने हयात को कामयाब समझते हो? अल-मुख्तसर उसका जवाब यही रहेगा कि अगर खुदावंद आलम ने मुझे कुव्वत नाज़िरा दिया होता तो मेरी जिंदगी और बेहतर हो सकती थी। अज़ीज़ान गिरामी, अल-मुख्तसर ये पांचों हिस्सियात खमसा, ये जो 5 हिस्सियात हैं, जिसके भी पास चले जाएं वो इंसान यही कहेगा, जिसके पास नहीं होती वो यही कहेगा कि अगर मेरे पास होती तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाती। अज़ीज़ान गिरामी, ये 5 हिस्सियात खमसा जिसके पास ना हो वो इंसान अपनी हयात को अधूरा महसूस करता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी गौर करिए, जिसके पास 5 पंजतन ना हो, जिसके पास 5 पंजतन न हो, उसकी हयात भी अधूरी है, आखिरत भी अधूरी है। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले। ये इंसान की हयात का एक नमूना है कि जो इंसान अपनी हयात को कामयाब समझता है, ये हिस्सियात खमसा के साथ जिसके पास नहीं है वो इंसान कहता है मेरी ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी गौर करिए, जिसके पास हिस्सियात खमसा है लेकिन पंजतन ना हो, अहले बैत जैसी शख्सियत ना हो, तो मेरे नज़र में उसकी ज़िंदगी भी बेकार है, आखिरत भी बेकार है। और जिस आयत करीमा की तिलावत की है, बल्कि जिस सूरे की तिलावत की है, उस सूरे में खुद खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, वल अस्र, बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरा है, आप हजरात बखूबी तर्जुमे से भी वाकिफ हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बयान की गई, उसके तरफ इशारा करना, उसके बाद मजलिस तमाम। वल अस्र, कसम है ज़माने की, पालने वाले कसम खा रहा है, किसकी? वो भी ज़माने की। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। पहले इस सूरे का तर्जुमा कर देता हूँ, उसके बाद इल्लल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर हिसार किया है, सिवाय उन लोगों के। कौन लोग हैं? आमनू, जो ईमान लाए। सिर्फ ईमान ले हैं? नहीं, वअमिलुस सालिहात, और अमल साले अंजाम दिए। बस अमल साले अंजाम दे दिए, ईमान ले हैं, कामयाब नहीं। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, सब्र और हक की तलकीन भी करें, वो इंसान कामयाब है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर उसके पास ईमान नहीं है तो उसकी जिंदगी बेकार है, क्योंकि ये सूरा कह रहा है वो इंसान घाटे में, वो इंसान घाटे में है। जिसके पास ईमान ना हो वो इंसान घाटे में है, जो अमल साले अंजाम न देता हो इंसान घाटे में है, हक और सब्र की तलकीन न करता हो इंसान घाटे में है। ये जो शर्त लगाई है ये खुदावंद आलम ने इंसान की हयात को मुनज़्ज़म करने के लिए लगाई है। खुदावंद आलम इंसान की हयात को कि पहले, सबसे पहले तुम इंसान बन जाओ। इंसान किस तरह? खुद रसूलुल्लाह की वो मशहूर मारूफ हदीस जो माशाअल्लाह से तमाम के तमाम लोगों के पास मिलती है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुसलमान बल्कि 2 तरीके से मिलती है, एक मोमिन के साथ भी मिलती है, एक मुसलमान के साथ भी मिलती है। अल मुस्लिमो मन सलिमन नास से बियदिही व लिसानिही, मुसलमान उस इंसान को कहते हैं कि जिसके हाथ और ज़बान से लोग महफूज रहे। मुसलमान उन लोगों को कहा जाता है, उनको कहते हैं मन सलिमन नास से बियदिही व लिसानिही, जिसके हाथ और ज़बान से लोग महफूज रहें। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर खुदावंद आलम ने तमाम के तमाम लोगों को घाटे में करार दे दिया। शर्त लगाई सिर्फ उन लोगों के जो ईमान लाए। ईमान लाना काफ़ी है कामयाबी के लिए? नहीं, वअमिलुस सालिहात, अमल साले भी अंजाम देना पड़ेगा। अमल साले अंजाम दे दिया, काफ़ी है कामयाबी के लिए? नहीं, कामयाब काफ़ी नहीं है, बल्कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, सब्र और हक की तलकीन करें। अज़ीज़ान गिरामी, अगर इंसान जितना बड़ा आदमी हो जाए, अगर ईमान नहीं है तो बेकार है।
اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہے. عمل صالح ہے، ایمان بھی ہے، لیکن صبر اور حق کی تلقین نہیں کرتا، اس کے پاس صبر بھی نہیں پایا جا رہا ہے اور حق بھی نہیں پایا جا رہا ہے تو بیکار ہے. اس کا مطلب کامیاب کون ہوا؟ جو صبر بھی کرے، حق پر بھی رہے، عمل صالح بھی انجام دے اور ایمان والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو. اور اس کی سب سے بڑی مثال کربلا کا میدان ملتی ہے، جہاں پر ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 71 لوگ ہیں امام وقت کے ساتھ کھڑے ہیں. 71 لوگ ہیں کربلا میں اور امام وقت کے ساتھ کھڑے. اس سے بڑے ایمان کی دلیل نہیں مل سکتی کہ امام وقت کے ساتھ کھڑا ہو انسان. اس کے ساتھ صرف اور صرف امام کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں. عمل صالح انجام کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اپنی جان کو دین کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اپنی جان کو دین کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. عمل صالح آج کے زمانے میں ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ ہیں جو کرتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے. خود قرآن کی ابھی کئی آیتوں کو ذکر کروں گا، اس میں بھی تاکید کی گئی عمل صالح انجام دو. کوئی اپنی دولت کو عمل صالح میں اپنی دولت کے ذریعے عمل صالح انجام دے رہا ہے، کوئی یتیموں کی پرورش کر کے عمل صالح انجام دے رہا ہے، کوئی مسجد میں پنکھا لگا کے عمل صالح انجام دے رہا ہے. بہرحال اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا اپنا ایک رتبہ ہے. جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حساب سے عمل صالح انجام دے رہا ہے. لیکن سب سے بڑے عمل صالح انجام دینے کی دلیل کربلا والوں کے پاس ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا دین کے. صرف ایمان کے ساتھ ایمان لانا، ایمان کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کے بعد اپنی جان کو قربان کر دینا اسلام کی راہ میں. یہ 2 شرطوں کے علاوہ 2 شرط اور بھی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں. اور ان دونوں چیزوں کی سب سے بڑی دلیل اسی کربلا کے میدان سے مل جائے. حق کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے؟ وقت کا امام قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے اور یہ قرآن کی حفاظت محافظین کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی حق کے ساتھ کھڑے ہیں. حق کو پہچانتے ہیں. یہ ایسے مومن ہیں جو عمل صالح کے انجام دے رہے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اور صبر کی ایسی منزل ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. تو اسی لیے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ جس کے پاس پنجتن ہو اور وہ پنجتن کی پیروی کرتا، اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد انسان کی زندگی کس طرح بہتر ہو سکے. انسان کی حیات، موت تو آنی ہے ایک دن، لیکن موت آنے سے پہلے حیات کو سنوارا جائے کہ خداوند عالم انسان سے کیا چاہتا ہے. حیات کو کس طرح سنوارا جائے، کس طرح سنبھالا جائے، موت آنے سے پہلے کس طرح آمادگی کی جائے، اس کا بھی ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں کر رکھا ہے. اور بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند عالم نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے. کس لیے خلق کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تاکہ تم کار خیر کر سکو، تمہارا محاسبہ ہو سکے. یہاں پر بھی موت و حیات کے ساتھ خداوند عالم نے احسن عمل کی تاکید کر دی. تاکید کی ہے کہ تمہارے پاس سب سے بڑا جو موت کے وقت کام آنے والی چیز ہے وہ احسن عمل ہے، کار خیر ہے. اور یہ کار خیر صرف شرط نہیں لگا دی ہے کہ مردوں سے مخصوص ہے، بلکہ یہ کار خیر عورتوں سے بھی مخصوص ہے. اور اس کی دوسری آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی. یہ دوسری قرآن یہ دوسری آیت ہے خداوند عالم نے جس میں کار خیر میں صاف صاف اعلان کر دیا من عمل صالحا، جس نے بھی کار خیر انجام دیا،
پالنے والے کار خیر انجام دیے، جس نے بھی کون کون من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے عورت میں سے ہو، فہو مؤمن، بس اسے ایمان والا ہونا چاہیے۔ جس طرح والعصر کی سورے میں خداوند عالم نے ایمان کی شرط لگائی تھی، اسی طرح اس میں بھی ایمان کی شرط لگائی ہے۔ اچھا، من عمل صالحا پالنے والے تو کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی کار خیر انجام دیا، ٹھیک ہے، کار خیر انجام دے گا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد بھی کار خیر انجام دے رہا ہے اور عورت بھی کار خیر انجام دے رہی ہے، فہو مؤمن، ایمان کی شرط ہے، دونوں کے پاس ایمان ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ یہاں پر خداوند عالم نے بدلے میں جو دینے کا وعدہ کیا ہے بہت ہی بڑی چیز ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا اس کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم بدلے میں اس کو ایک جیتی جاگتی زندگی دیں گے، ایک حیات طیبہ عطا کریں گے۔ بدلے میں ہم اس کو ایک حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ حیات طیبہ ایک جیتی جاگتی زندگی اسے کہتے ہیں کہ انسان مر بھی جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے۔ انسان مر بھی جائے اور مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کربلا کا میدان، کہ جہاں پر مرد بھی کار خیر انجام دے رہے ہیں اور عورتیں بھی کار خیر انجام دے رہی ہیں۔ شرط لگائی تھی خداوند عالم نے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں پر مومن کی ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وقت کے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خداوند عالم نے بھی وعدہ کر رکھا تھا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اے کربلا والو تم پریشان نہ ہو، تمہیں ہم حیات طیبہ دیں گے۔ حیات طیبہ اس انداز سے ملی کہ قیامت تک کربلا والوں کا نام باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد جہاں جس مقام پر، جس منزلت پر خداوند عالم نے مرد کو رکھا ہے عمل صالح میں، اسی مقام پر عورتوں کو بھی رکھا ہے۔ جس نے بھی کار خیر انجام دیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمارے نزدیک جو سب سے بہترین کار خیر جو میرے نظر میں ہے وہ یہ فرش عزا ہے۔ کس طرح سے؟ بچھانے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، چاہے مرد بچھائے چاہے عورت بچھائے، یہ کار خیر چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، دونوں کا کار خیر خداوند عالم قبول کرے گا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے شرط کیا لگائی تھی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرش عزا پر، فرش عزا کو بچھانے کے بعد دل میں یہ تسلی ہوتی ہے اس فرش عزا پر مومن آئے گا، منافق نہیں آ سکتا۔ مومن آئے گا، منافق نہیں آ سکتا۔ تو خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ تم اگر کار خیر کر رہے ہو ایمان کے ساتھ تو ہم حیات طیبہ دیں گے۔ اور حیات طیبہ کی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے اس فرش عزا کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حیات طیبہ ہے کہ خداوند عالم کے طرف سے فرش عزا اور تعداد میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سلمان علیہ محمد جس نے بھی کار خیر انجام دیا، اپنی حیات میں کار خیر انجام دے، کیوں؟ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی تعریف بہرحال آپ بزرگان اس سے بہتر جانتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حیات طیبہ کریں گے۔ حیات کے ساتھ ساتھ موت بھی آنے والی، موت و حیات کا رشتہ، حیات ملی ہے تو موت بھی آنے والی ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک آیت ذکر کی تھی، بہت مشہور ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جس کو حیات ملی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا۔ اور لفظ ذائقہ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ذائقہ کا استعمال ہوا ہے کس لیے استعمال ہوا ہے؟ کوئی چیز ہے، کوئی ایک ظرف، اس کے اندر میں پانی ڈالوں تو وہ پانی کا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن ہاں
اس پانی کے اندر میں نمک گھول دوں تو اس کا ذائقہ نمکین ہو جائے گا، لیکن اس کام کے بجائے، اس نمک ڈالنے کے بجائے میں دوسرا کام انجام دوں، کون سا؟ اس کے اندر شہد یا چینی ڈال دوں تو یہی پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تاثیر بدلتی ہے عمل سے۔ اگر اپنے عمل میں نمک لاؤ گے تو عمل نمکین ہو جائے گا، ذائقہ بھی نمکین ہو جائے گا، لیکن اسی عمل میں مٹھاس لے آؤ گے تو تمہارا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں جناب قاسم نے دی ہے۔ امام وقت کو، امام حسین کو پتہ نہیں تھا ہمارا بھتیجا ہے، حسن کا بیٹا ہے، امام، باپ معصوم ہے، امام ہے، چچا امام ہے، اہل بیت کی پرورش میں بیٹا بڑا پلا، بار بار آ رہے ہیں، چچا جان مجھے بڑھنے کی اجازت دے دیجیے، جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ لیکن امام حسین نے زمانے والے کو بتانے کے لیے جناب قاسم سے ایک سوال پوچھا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بڑے خوبصورت انداز میں جناب قاسم نے بیان کیا، الموت عندی احد من الاسد، چچا جان ہمارے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں؟ جناب قاسم کو پتا تھا امام وقت کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے لیے، ان کے ساتھ جنگ میں شہید ہو جاؤ، کیا اس سے بھی میٹھی کوئی موت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جناب قاسم نے زمانے والے کو درس دیا، موت اگر امام وقت کے ساتھ آ جائے تو اس موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ماننا، یہ موت کا ذائقہ ہے جو کربلا سے ہمیں ملتا ہے۔ جب اس جملے کو امام حسین نے سنا تھا نا، پھر بھی جناب قاسم کو منع کر دیا کہ بیٹا قاسم ابھی جاؤ تم اپنی ماں کے پاس، تمہاری ماں کے پاس تمہارے باپ کا غم ہے، ابھی تم جاؤ اپنی والدہ کے پاس۔ جناب قاسم آتے ہیں، خیمے میں بیٹھے رہتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن جب مادر قاسم نے قاسم کو روتے ہوئے دیکھا نا تو قریب آتی ہے، آنے کے بعد پوچھتی ہے بیٹا تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم کربلا کے میدان میں اپنے چچا کے اوپر شہید ہونے نہیں گئے؟ تو جناب قاسم روتے ہوئے کہتے ہیں اماں میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں لیکن چچا مجھے منع کر دیتے ہیں، بار بار کہتے تھے بیٹا قاسم تم ابھی چھوٹے ہو چلے جاؤ، بیٹا قاسم تم ابھی یتیم ہو چلے جاؤ، بیٹا قاسم تمہارے ماں کا کوئی نہیں ہے تم چلے جاؤ۔ تو اماں میں کیا کروں کہ چچا جان مجھے اجازت دے دے۔ المختصر ماں اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی، اچانک سے ماں کو ایک وصیت یاد آئی کہ بیٹا قاسم آخری وقت تھا، تمہارے بابا رخصت ہو رہے تھے، تم کو ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ بیٹا قاسم اس تعویذ کو اس وقت کھول کر پڑھنا کہ جس وقت سب سے بڑی مصیبت تمہارے درمیان آ پڑے۔ بیٹا قاسم اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کا امام ہو، نرگہ آدم میں گھرا ہوا ہو۔ المختصر جناب قاسم کو وصیت یاد آتی ہے، تعویذ کو کھولتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، خوش ہوتے جاتے ہیں۔ اب یہ خوشی کی حالت میں جناب قاسم اپنے چچا امام حسین کے قریب جانے لگتے ہیں۔ اب جیسے ہی امام حسین نے دیکھا قاسم مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اب امام حسین سمجھ گئے اب قاسم کو ہم منع نہیں کر پائیں گے۔ جناب قاسم آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان یہ بابا نے آخری وقت خط دیا تھا اور کہا تھا جب بھی کبھی بڑی مصیبت آئے تو اس خط کو کھول کے پڑھ لینا، وہ مصیبت تمہارے لیے حل ہو جائے گی۔ بھائی کا خط تھا، امام حسین نے لیا، آنکھوں سے بوسہ لیا، پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ خط میں لکھا تھا بھیا حسین کربلا کا میدان ہوگا نہ میں ہوں گا، نہ بھیا حسین میرے طرف سے اس قاسم کو اجازت دے دینا۔ المختصر قاسم کو اجازت ملتی ہے، ملنے کے بعد قاسم کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ مجھے پوری واقعات نہیں پڑھنا، المختصر کہ جیسے ہی ایک لائن نے وار کیا اب قاسم گھوڑے پر سمجھ نہ سکے، زین سے زمین پر آتے ہیں۔ اب جیسے قاسم کا زین سے زمین پر آنا تھا، آواز آئی ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے۔ جب سے پہنچے، جیسے ہی پہنچے، آدھا نے دیکھا نا کہ دو شیر کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں۔ اب دائیں جانب کی فوج
بائیں جانب کی فوج دائیں جانب، اسی اثنا میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ اب جیسے امام حسین آتے ہیں، بیٹا قاسم کہا ہو آواز کو، تمہارا چچا تمہیں لینے آیا ہے۔ اب آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم کی لاش ہے، پامال ہو گئی ہے۔ دامن کو سبب کربلا کے میدان میں بچھاتے ہیں، بچھانے کے بعد لاشوں کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، گٹھری بناتے ہیں، اور اس کے بعد خیمے کے جانب چلتے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے جانب بڑھنا تھا نا، مادر قاسم کا انتظار کر رہی تھی، ہائے میرا قاسم شہید ہو کے آ رہا ہے۔ لیکن المختصر یہ کہ جیسے مادر قاسم نے دیکھا کہ عباس بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں، لیکن قاسم کا لاشا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ مادر قاسم کہتی بیویوں، میرا قاسم 18 سال کا جوان تھا، بیویوں میرا قاسم دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب حسین کا خیمے میں آنا تھا، بیٹا قاسم کی لاش آئی ہے۔ اے مادر قاسم، تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں